जुबैर साहब जरा ये बता दें सर, ये मुझे तो समझ नहीं आ रहा, वो महावरतन पाव पकड़ने की बात हुई है, ये फिर वही उसी डगर पे चल पड़ी है हुकूमत। पहले तो मैं ये बता दूं, ये जो कह रहे हैं ना कि जब तकरीर शुरू की थी शहबाज शरीफ साहब ने, तो एहतजाज जो था PMLN के उन्होंने अरकान ने किया था। बड़ा सिंपल सा उसका जवाब है और बड़ा सिंपल होएगा पूरे पाकिस्तान के लिए। फ़ारूक हबीब साहब मिनिस्टर भी हैं और इन्हीं की पार्टी के स्पीकर हैं। जो CCTV कैमराज हैं ना, उसकी वीडियो दिखा दें जैसे ही वो आए, और पूरा व्यू दिखा दें कि किसने एहतजाज और कौन हंगामा आराई शुरू की थी, सबके सामने आ जाएगा। ना फ़ारूक का वर्ड होगा, ना मोहम्मद ज़ुबैर का होगा, ना किसी और का होगा। ये चैलेंज मैं आज इनको दे रहा हूँ। इनको कहें कि अपने स्पीकर साहब को कहें कि जी वो वीडियो जारी कर दें जिसमें वो सब कुछ सामने आ जाएगा कि किसने हंगामा शुरू किया था और किस लेवल का किया था और किसने गालियाँ दी थी, ये जो कह रहे हैं ना रिटेलिएशन। तो एक तो पहली बात ये है। दूसरी बात ये है कि अभी आपने देख लिया कि अभी आज शहबाज शरीफ साहब ने बात की है, बजाय कि एक वजीर होने के अगर इनका इंटरेस्ट हो पाकिस्तान में, तो ये ग्रैब करें इस अपॉर्चुनिटी को कि चले जो हो गया वो हो गया। शहबाज शरीफ के मुतालिक अगर कोई एक चीज़ पर कंसेंसस है पूरी कौम का, तो वो ये है कि वो इस किस्म की सियासत नहीं करते। 30 साल की तारीख उठा के देख लें जिसमें आप उनके ऊपर उंगली उठा सकें कि जी वो इंटरेस्टेड नहीं है रिकन्सिलिएशन में। इनफैक्ट आप सबको पता है कि अगर उन पर तनकीद होती है तो इस वजह से होती है कि ही इज़ टू रिकन्सिलिएटरी, इस वजह से नहीं होती कि वो हर वक्त लड़ना चाहते हैं। सो अगर ये शहबाज शरीफ की बात को एक अपॉर्चुनिटी नहीं लेते और उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बिकॉज प्रॉब्लम इज विद द प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, क्योंकि वो चाहते ही नहीं कि पाकिस्तान में, जो आपने कहा था ना चार्टर ऑफ इकोनॉमी, तो 2 साल पहले 2019 जून में शायद उन्होंने कहा था चार्टर ऑफ इकोनॉमी। हमें भी इख्तलाफ था उस पर चार्टर ऑफ इकोनॉमी, क्योंकि मैं फ्रॉम एन इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट ऑपोजिशन और हुकूमत की बात नहीं कर रहा, बट व्हाट ही मेंट वाज कि बैठ के कोई कंसेंसस क्रिएट करें ताकि इस मुल्क को एटलीस्ट मिनिमम कॉमन एजेंडे पर तो आगे लेके चले। लेकिन जब ये ताल्लुक नहीं है, जैसे ही उन्होंने बोला शहबाज का ट्वीट आ गया, अभी इन्होंने बोल दिया, अभी आप देखिए रात के 12 बजे तक सब कुछ शट अप कर दिया जाएगा और बुला के इमरान खान साहब सबको शाबाश देंगे। इसको ना ये मुख्तलिफ इंटरप्रिटेशन देते हैं। आज आप ही के भाई जनाब असद उमर साहब ने कौमी असेंबली के अंदर इस पे बात की, उन्होंने कहा एतराज होता है कि वज़ीर आज़म के लीडर ऑफ द अपोजिशन एतराज करते हैं। जरा असद साहब का जवाब सुन लीजिएगा, असद उमर साहब का, फिर मैं आपसे भी बात करूंगा, नाज़ बलोच साहिबा से भी, लेकिन असद साहब को सुन। गिला किया उन्होंने लीडर ऑफ अपोजिशन ने कि वज़ीर आज़म हाउस में कम आते हैं, लेकिन जनाब वो हाउस में आते हैं, कम आते हैं। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान की जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, उसके जो कायद हैं, वो बहुत बड़ा सियासी नाम है, 3 दफा वजीर आजम रह चुके हैं पाकिस्तान के। हम चाहते हैं वो भी हमारे पास आए, हम उनसे कुछ सवाल पूछें, हो सकता है उनसे कुछ सीखने के लिए हो। आपको वजीर आजम के प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट हाउस में आने की कमी का गिला है तो खुदारा वो पाकिस्तान के साबिका वजीर आजम जिसके आप भाई भी हैं, जिसके आप जमानती थे कि ये वापस आएंगे, काश आप उनको भी ये कहें कि कम से कम पाकिस्तान तो वापस आ जाए। तो ये दलील तो बड़ी भारी दी है असद उमर साहब ने, वो कहते हैं अपने भाई को पहले बुलाएं वजीर आज़म। कोई भारी दलील नहीं है भाई। अच्छा जी यार एक सेकंड, पहली बात तो ये है कि वजीर आजम से सवाल पूछा जा रहा है, बजट पर बात हो रही है, वजीर आजम की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और अगर आपको कोई एतराज है किसी और पर तो आप बिल्कुल मुनासिब वक्त में उसको उठा सकते हैं। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मेरा वजीर आजम अपना काम नहीं करेगा जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिसके बेसिस पर उसको सिलेक्ट किया गया था, कि वो इसलिए नहीं आएगा कि नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे। तो कौम यही इनका जवाब होता है कि कीमतें इसलिए नहीं कम होंगी क्योंकि नवाज शरीफ वापस नहीं आता। हम इसलिए लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे धकेलते हैं 2 करोड़ लोगों को, क्योंकि नवाज शरीफ लंदन में बैठा है। भाई आपसे आपके काम के बारे में पूछा जा रहा है, जब हमारे से आप सवाल पूछेंगे हम बिल्कुल जवाब देंगे। सर मुमकिन है नवाज शरीफ साहब के तजर्बे से फायदा उठाना चाहती हो ये हुकूमत के, और इसीलिए उन्हें वापस बुला रही हो कि वो वापस आ जाए, उनसे जरा मशवरा कर लेंगे। हाँ, अगर इस तरह से कहते हैं कि आपने कैसे 5 साल कीमतें नीचे रखी थी, आपने कैसे गुर्बत की लकीर से 2 करोड़ लोगों को निकाला था, आपने बेरोजगारी कैसे खत्म की थी, प्लीज मिस्टर नवाज शरीफ साहब आए और हमारी हेल्प करें। तो वो एक तहरीरी तौर पर एक वजीर आजम इमरान खान साहब लिख दें, हम बिल्कुल उनकी उस पर बड़े सीरियस चलेंगे। आपने प्रपोजल दिया, वजीर साहब इस पे मोहर लगाते हैं, यानी मैं पूछ लेते, लेकिन नाज़ बलोच साहिबा ये बात शहबाज साहब लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, आप सबके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो बात कर रहे हैं कि जी
محاورتاً یہ اس کو غلط مطلب کیوں دیتے ہیں؟ اور ایوان کا ماحول اگر یہی ہے، آپ بات دیکھیں ٹویٹس آ گئی، سب کچھ آ گیا، کیا ختم ہوگی تلخی وہاں؟ دیکھیں حکومت 3 سال سے ہر چیز کو غلط رنگ میں ڈالنے کی اور غلط مطلب دینے کے چکر میں ہی انہوں نے عوام کی یہ حالت کر دی ہے. آج جو معیشت کی حالات ہو چکے ہیں، آج جس وینٹیلیٹر کے اندر معیشت ہے، آج عوام کی جو حالت آپ دیکھ لیں نا کہ 55 روپے کی چینی 110 115 کو چلی گئی، اور آٹا 35 روپے کے جی 85 کو پہنچ گیا. غریب کی روٹی آپ نے چھین لی، دوائیں 400% اضافہ، بجلی عوام نہیں پے کر پا رہی، بل اتنے مہنگے، ان امپلائمنٹ بڑھ گئی، بے روزگاری اتنی عروج پہ ہے، مہنگائی آپ دیکھیں، اور جاب کریشن نہیں ہے. تو یہ باتیں کیوں ہیں؟ کیونکہ ان کے کام جو ہے، جو ان کا کام تھا، جو ان کا ذمہ تھا، انہوں نے وہ نہیں کیا. انہوں نے صرف یہ کیا، میں NRO نہیں دوں گا. انہوں نے یہ کہا تم چور ڈاکو ڈکیت. 2.5 سال یہ کہہ کے گزار دیے. عوام آپ سے پوچھتی ہے آپ کو اگر ووٹ دیا تھا نہیں دیا تھا، جیسے تیسے آپ آئے، آپ نے کیا کیا؟ تو بات یہ ہے کہ ان کا جواب کیا ہوتا ہے. اچھا ابھی اسد عمر صاحب کی آپ نے جو چلائی ویژولز، اس میں وہ مثال دے رہے کہ جی میاں محمد نواز شریف صاحب آ جائیں. مجھے تعجب ہے کہ جب حالانکہ PMLN کے ریپرزینٹیٹیو ہیں، وہ ان کا جواب خود دیں گے، لیکن بات یہ ہے کہ ہم جب بات کرتی ہیں نا اپوزیشن پرائم منسٹر کے پارلیمنٹ میں نہ آنے کی، ہم اس لیے کہتے ہیں کیونکہ ہی از دا ہائیسٹ آفس بیئرر، آفس ہولڈر، اور وہ پاکستان کے وزیر اعظم ہیں. ان کو پارلیمنٹ اپنی ہی جو بات ان کی تھی کہ جی میں آیا کروں گا اور کویسچن آورز میں جواب دیا کروں گا. اگر یہ مطالبہ اپوزیشن کرتی ہے کہ وزیر اعظم صاحب آئیں پارلیمنٹ میں، تو یہ کوئی گالی نہیں ہے. یہ کوئی اگر دیکھیں ریگولرلی پرائم منسٹر صاحب آئیں نہیں، دیکھیں یہ غلط ہے. آپ سمجھتی ہیں غلط ہے؟ وہ نہیں کہنا چاہیے. دیکھیں میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ دیکھیں ان ایتھیکل ورڈز ہمیں استعمال کسی کے لیے نہیں کرنے چاہیے، نہ ہم کسی کے لیے کریں نہ کوئی ہمارے لیے کرے. اور یہ پیپلز پارٹی تو کبھی ہمیں ایسے، ہماری پارٹی کے اندر بھی یہ روایت نہیں ہے. ہم اوروں کی عزت اور احترام کرتے ہیں کیونکہ ہم جمہوریت کی قدر کرتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اپنا رویہ ایسا نیچے لے کے جائیں گے تو کل جمہوریت کو نقصان ہوگا، اور یہ نہیں ہونا چاہیے. آپ جمہوریت کی قدر کرتے ہوئے آپ نے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تو تحریک عدم اعتماد واپس ہو گئی، کیا آپ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانا چاہتی ہیں؟ پیپلز پارٹی انٹرسٹڈ ہے؟ دیکھیں بالکل، وائی ناٹ. دیکھیں جو اسپیکر کا رویہ ہے وہ ایک بائس رویہ ہے. اگر وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے وزیروں کی طرف دیکھتے ہوئے ان کے اشاروں کی بنیاد کے اوپر اپوزیشن کے مائک کھولیں گے، بولنے کی اجازت دیں گے، تو یہ فیئر نہیں ہے. ہی از دا کسٹوڈین آف دی ہاؤس. ہمیں اعتراض ہے کہ مراد سعید صاحب کا نام کیوں نہیں ہے اس کمیٹی میں. کیا آپ نے ویڈیو میں نہیں دکھایا کہ وہ ٹیبل پہ کھڑے ہو کر جس طرح کتابیں پھینک رہے تھے؟ جتنے وزراؤں کی ویڈیوز آئی ہیں، فوٹیجز آئے ہیں، ان کے نام نہیں ہے. ایک آغا رفیع اللہ جو کہ اس دن موجود ہی نہیں تھا پارلیمنٹ میں، اس کا نام آپ نے چپکا دیا، ڈال دیا، کیونکہ بھئی آپ نے شو کرنا ہے کہ آپ نے بڑا فیئر، ایک ٹرانسپیرنٹ قسم کا جو ہے وہ بنایا. دوسری بات یہ کہ یہ جو بھی میرے بھائی فاروق بات کر رہے تھے کہ جی ہم نے ٹیم بنائی اور یہ فخر امام صاحب کی، اور یہ بات کرنے کو تیار نہیں. بات یہ ہے کہ آپ یہ ڈو اینڈ ہاک پالیسی ہے نا، یہ ہمارے ساتھ نہ کھیلیں. سب تجربہ رکھتے ہیں. آپ 2 ڈوز کو بھیج دیں کہ جی یہ جا کے دھیمے آواز میں بات کریں گے اور لہجے میں بات کر کے وہاں پہ ان کو لے کر آ جائیں گے، پیچھے سے ہمارے ہاکس جو ہے وہ کھڑے ہو کے گالیاں دیں گے، دوبارہ ماحول خراب کریں گے. آپ کہتی ہیں ان کا بیہیویئر چینج ہونے کی ضرورت ہے. اور پھر ایک اور بات اہم میں بتاتی چلوں منیب، اگر آپ مجھے 1 منٹ اجازت دیں. دیکھیں پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 18ویں ترمیم آئی کہ نہیں آئی؟ 205 بلز پیپلز پارٹی لے کر آئی، تب بھی اپوزیشن ہماری سخت مخالفت کرتی تھی. کیا شہید محترمہ بینظیر بھٹو کی مخالفت اپوزیشن نے نہیں کی؟ بہت زیادہ کی، ملیشیس کمپینز چلے، لیکن محترمہ شہید بینظیر بھٹو صاحبہ کا جو رویہ تھا وہ پارلیمنٹ میں اپوزیشنز کے ساتھ جا کے ریسپیکٹفل رویہ رکھتی تھی. انہوں نے یہ ٹریننگ دی ہے، اور آئی تھنک دس از دی وے اٹ شوڈ گو آن. بٹ لیٹس آسک منسٹر صاحب ہیئر. منسٹر صاحب، پہلے تو وہ زبیر صاحب نے آپ کو پروپوزل دے دیا، آپ باقاعدہ طور پر ایسے بلا لیں نواز شریف صاحب کو کہ ہم آپ سے مدد لینا چاہتے ہیں مہنگائی کم کرنے کے لیے، قیمتیں نیچے لانا کے لیے، تو وہ تیار ہیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف جو ہے وہ وہاں پر ایک جوڈیشل کسٹڈی میں یہاں تھے، اور یہاں سے وہ علاج کروا کر، ایک دھوکہ دے کر، جھوٹ بول کر، علاج کے نام کے اوپر 8 ہفتوں کی علاج کی بیل لے کر ملک سے باہر گئے. اب وہ ملک میں باہر نہیں آ رہے، وہ وہاں پر بیٹھ کے پولو میچ کھیل رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو یہ قانون کی حاکمیت کی اور آئین کی حاکمیت کی اور اداروں کے احترام کی بات کرتے ہیں، عدلیہ کے احترام کی بات کرتے ہیں، تو وہ احترام نظر آ رہا ہوتا ہے جب ایک سزا یافتہ جو مجرم، جس کو کرپشن کے اوپر سزا ہوئی ہے، جن ایون فیلڈ کے محلات میں وہ دن رات گزار رہا ہے، وہ منی لانڈرنگ کے پیسے کے اوپر بنے ہوئے ہیں، اور اس کے دفاع میں کوئی رسیدیں ان کے پاس نہیں تھی سوائے قطری خط کے. اس کو یہ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب جو ہے وہ خط لکھیں. بھئی آپ کو عدلیہ خط لکھ رہی ہے، آپ کو عدلیہ اشتہاری قرار دے رہی ہے، آپ پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں ہیں. بجائے آپ اس کے اوپر جو ہے تھوڑا ہیڈ ڈاؤن کریں، تھوڑا سا جو ہے وہ شرمسار ہونے کے، آپ کہہ رہے ہیں کہ خط لکھیں. دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ یہاں پر ابھی اکانومی کی بڑی بات ہو رہی تھی. مسئلہ یہ ہے
ہمیں کوئی جرمنی اور فرانس کی اکانومی دی تھی, اتنی اچھے تھے ساکھدار, تو وہ کیوں بھاگے وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کے جہاز سے؟ میں آپ کو اکانومی کا جو انجر پنجر یہ کر کے گئے تھے, ریکارڈ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ, ایکسپورٹس ان کے دور میں نیچے جا رہی تھیں, ایگریکلچر گروتھ جو ہے وہ ہماری نیگیٹو کے اوپر تھی, جو کراپ کی گروتھ تھی. اور ان کا آرگومنٹ یہ ہے ہمارے کہتی ہے ہمارے دور میں غریب آدمی سکھی تھا. اس کا بھی ڈیٹا میرے پاس ہے, غریب دور میں تھا 15 روپے کلو آٹا بکتا تھا, جب یہ آئے ہیں تو آٹے کو 45 روپے پہ چھوڑ کے گئے ہیں. آج کتنے سن لینا 20 روپے کلو چینی بکتی ہوتی تھی, 55 روپے کلو تھی. اب نظر ادھر وے آئے نا, ادھر وے آئے. پاکستان کی 70% آبادی کا تعلق زراعت سے ہے, زراعت سے جڑے ہوئے ہیں. 1100 ارب روپیہ کسان کو اضافی ملا, صرف گندم کے کسان کو 500 ارب روپے اضافی ملا. 1300 سے سپورٹ پرائس بڑھا کے 1800 روپے پہ ہم نے کی. اس کسان نے پیسہ آ کے شہروں میں خرچ کرنا ہے, پورا سچ لوگوں کو بتایا کریں. آج ہماری جو گروتھ ہے انکلوسیو گروتھ ہے, ایکسپورٹس بڑھ رہی ہیں, ہماری لارج اسکیل مینوفیکچرنگ 13% ان کی گروتھ مطلب 2 نمبر گروتھ تھی سر. ان کی گروتھ کریڈٹ کارڈ گروتھ تھی نا. آپ کا کیمرہ مین بیٹھا ہے, مانگے تانگے پہ قرض لے کے گھر بنا لے, گاڑی لے لے کہ بڑی ترقی ہوگی, 5 سال بعد بینکر نے آگے گلا نوچا ہو, وہ ترقی زمین پہ پڑی ہو. یہ پاکستان کے ساتھ حال کر کے گئے ہیں, جگہ جگہ مائنز لگا کے گئے ہیں. آج ان کو یہ بجٹ اس وجہ سے ہضم نہیں ہو رہا کیونکہ اس بجٹ میں ہم 60 لاکھ خاندانوں کو غربت سے نکالنے کا ہم نے پلان. وہ کہتے ہیں آپ نے 2 کروڑ کو نیچے, وہ کہتے ہیں ہم نے 2 کروڑ لوگوں کو غریب کر دیا ہے. احساس پروگرام بینظیر انکم سپورٹ بولیں, بی آئی ایس پی, سن لینا پلیز, اونچا بول دیں. بی آئی ایس پی, بینظیر انکم سپورٹ, بینظیر انکم سپورٹ پروگرام تھا جس میں 8.5 لاکھ لوگ جعلی تھے, جس میں 17 گریڈ سے 21 گریڈ کے لوگ پیسے لے رہے تھے. آج سن لینا, آج 40 لاکھ لوگ تھے, ہم نے 1 کروڑ لوگوں کو کور کیا. ہم 210 ارب سے 34% اضافہ کر کے 260 ارب پہ لے کر گئے. یہ 70 ارب دے رہے تھے, نون لیگ 138 دے رہی تھی. آپ فرق دیکھ لیں, آپ فرق دیکھ لیں. ہم نے زراعت کے لیے پیسے رکھے, ہم کم آمدن والے غریب آپ کو جان کے خوشی ہوگی ہیلتھ کارڈ کے ٹی کے میں 10 ارب روپے کا علاج, 10 ارب روپے کا علاج لوگوں نے کے ٹی کے میں کروایا. بالکل ٹھیک ہے. 90 ارب روپے بھائی جان سونی رہا, 90 ارب روپے کی کم لاگت والے گھروں کے لیے, کم لاگت والے گھروں کے لیے درخواستیں آ گئی ہیں. 60 ارب روپیہ پنجاب نے, پنجاب کی عوام کو, آپ یہ دل پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں آپ کے دور میں غریب آدمی زیادہ خوش ہے. پی ایم ایل این ہمارے دور میں جو ان کی لگائی گئی مائنز ہیں ان کے نتائج نظر آئے. اچھا چلیں زبیر صاحب, سر بھائی جان ختم کرنا, حالات ٹرن اراؤنڈ ہو گئے ہیں, ٹرن اراؤنڈ ہو گئے, آمدن میں اضافہ ہوا, آمدن میں کمی ہوئی ہے 1,86,000 سے 2 لاکھ. زبیر صاحب کی بات سنیں, زبیر صاحب میں تو ماہر نہیں ہوں, لیکن یہ کہتے ہیں کہ مائنڈ چھوڑ کے گئے ہیں آپ, لہٰذا اس کے اوپر تو ڈیبیٹ ایسی ہوگی. جی زبیر صاحب, اکانومی پہ آپ پروگرام رکھ لیں. بڑی سمپل سی ہے جی. پوری جو معیشت ہوتی ہے نا, معیشت ہوتی ہے وہ 3 چیزیں ہوتی ہیں, مہنگائی, بے روزگاری, غربت. ہر انڈیکیٹر اس کی طرف ورک کرتا ہے. اگر یہ 3 چیزوں پر اثر نہیں ہو رہا اور نیگیٹو اثر ہو رہا ہے تو آپ کی معیشت بدحال ہے. اور اس کی جو فیکٹس ہیں وہ ان کی اپنی حکومت کے جو اعداد و شمار ہیں اس کے مطابق 2 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے گئے ہیں پچھلے 3 سال میں. مہنگائی جو ہے ڈبل ڈیجٹس میں پچھلے 20 سال میں نہیں ہوئی تھی جتنی اب ہے. تیسری, اور پورے خطے میں ڈبل سے زیادہ ہے, پورے خطے میں. یہ کہتے ہیں انٹرنیشنل پرائسز, تو انٹرنیشنل پرائسز انڈیا میں کیوں نہیں ہوتی, سری لنکا میں اس کا اثر کیوں نہیں ہوتا, بنگلہ دیش میں کیوں نہیں ہوتا. تیسری چیز بے روزگاری 50 لاکھ, اور یہ برخلاف ہے ان وعدوں کے اور کمٹمنٹس کے جو یہ انہوں نے 9 جولائی 2018 کو جب پیش کیا تھا اپنا اکنامک پلان. میں سن 75 کی نہیں بات کر رہا, 2018 9 جولائی کو پیش کیا تھا کہ ہم 1 کروڑ نوکریاں دیں گے. اس کے حساب سے 60 لاکھ جابز ابھی تک دے چکے ہونے چاہیے تھی, اس کے بدلے 50 لاکھ جا چکی ہیں. انہوں نے کہا تھا کہ غربت کی لکیر سے, اور میں ایک فرخ کو ایک چیز یاد دلاتا ہوں پلیز, یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہوتی کہ آپ پہلے 2 کروڑ لوگوں کو نیچے دھکیلیں اور پھر چیک بانٹیں اور کہیں کہ احساس پروگرام ہم نے بڑھا دیا. شرم کی بات ہے کہ آپ کا احساس پروگرام کم ہونا چاہیے. لوگوں کو نیچے سے جب آپ فیکٹریوں میں انویسٹ کر کے, انڈسٹریلائزیشن کر کے, جاب کریشن کر کے کریں گے تو پھر چیک نہیں بانٹتے. آپ نے لنگر خانے کھول کے آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی خدمت کر رہے ہیں, یہ کوئی پاکستان کی خدمت نہیں ہوتی, وہ پھر آپ چیریٹی آرگنائزیشن چلا رہے ہیں. اب اس کے اوپر کسی دن اور بھی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. میں اپنے مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا, محمد زبیر صاحب کا, وزیر مملکت اطلاعات فاروق حبیب صاحب کا, اور ناز بلوچ صاحبہ کا.